हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल होने वाला है सूरा अल अंबिया। हाँ जी, आज हम सूरा अल अंबिया उर्दू ट्रांसलेशंस में सुनने वाले हैं क्योंकि रमज़ान है तो रमज़ान में जितना ज़्यादा हम कुरान सुन सकें उतना ही हम लोगों के लिए, सबके लिए अच्छा होता है। तो इसीलिए आज हम सूरा अल अंबिया उर्दू ट्रांसलेशंस में सुनने वाले हैं ताकि हमें समझ में आ सके कि कुरान हमें क्या सिखा रहा है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना पहले हम वीडियो को सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें कुरान से सीखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नजदीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े उससे मुंह फेर रहे हैं। उनके पास कोई नई नसीहत उनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे खेलते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिम लोग आपस में चुपके चुपके बातें करते हैं कि ये शख्स कुछ भी नहीं मगर तुम्हारे जैसा आदमी है, तो तुम आंखों देखे जादू की लपेट में क्यों आते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो बात आसमान और जमीन में कही जाती है मेरा परवरदिगार उसे जानता है और वो सुनने वाला है, जानने वाला है। बल्कि जालिम कहने लगे कि ये कुरान परेशान बातें हैं जो ख्वाब में देख ली हैं। नहीं, बल्कि इसने इसको अपनी तरफ से बना लिया है। नहीं, बल्कि ये एक शायर है। तो जैसे पहले पैगंबर निशानियां देकर भेजे गए थे उसी तरह ये भी हमारे पास कोई निशानी लाए। इनसे पहले जिन बस्तियों को हमने हलाक किया वो ईमान नहीं लाती थीं, तो क्या ये ईमान ले आएंगे? और हमने तुमसे पहले आदमी ही पैगंबर बनाकर भेजे जिनकी तरफ हम वही भेजते थे। अगर तुम नहीं जानते तो जो याद रखते हैं उनसे पूछ लो। और हमने उनके ऐसे जिस्म नहीं बनाए थे कि खाना न खाएं और न वो हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने उनके बारे में अपना वादा सच्चा कर दिया तो उनको और जिसको चाहा नजात दी और हद से निकल जाने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा तस्करा है, क्या तुम नहीं समझते? और हमने बहुत सी बस्तियों को जो जालिम थीं पीस डाला और उनके बाद और लोग पैदा कर दिए। जब उन्होंने हमारे अजाब को देखा तो लगे उससे भागने। मत भागो और जिन नेमतों में तुम ऐशो आसाइश करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में दरियाफ्त किया जाए। कहने लगे हाय शामत, बेशक हम जालिम थे। तो वो बराबर इसी तरह पुकारते रहे यहां तक कि हमने उनको खेती की तरह काट कर और आग की तरह बुझाकर ढेर कर दिया। और हमने आसमान और जमीन को और जो मखलूकात इन दोनों के दरमियान है उसको खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। अगर हम चाहते कि खेल की चीजें बनाएं तो अगर हमको करना ही होता तो हम अपने पास से बना लेते। नहीं, बल्कि हम सच को झूठ पर खींच मारते हैं तो वो उसका सर तोड़ देता है और झूठ उसी वक्त नाबूद हो जाता है। और जो बातें तुम बनाते हो उनसे तुम्हारी ही खराबी है। और जो लोग आसमानों में और जो जमीन में हैं सब उसी का माल हैं और जो फरिश्ते उसके पास हैं वो उसकी इबादत से न तकब्बुर करते हैं और न उकताते हैं। रात दिन उसकी तस्बीह करते रहते हैं, न थकते हैं न थमते हैं। भला लोगों ने जो जमीन की चीजों से बास को माबूद बना लिया है तो क्या वो उनको मरने के बाद उठा खड़ा करेंगे? अगर आसमान और जमीन में अल्लाह के सिवा और माबूद होते तो जमीन और आसमान दरहम बरहम हो जाते। जो बातें ये लोग बनाते हैं तो अल्लाह जो मालिक अर्श है उन बातों से पाक है। वो जो काम करता है उसकी पुरसिश नहीं होगी और जो काम ये लोग करते हैं उसकी इनसे पुरसिश होगी। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर और माबूद बना लिए हैं? कह दो कि इस बात पर अपनी दलील पेश करो। ये मेरी और मेरे साथ वालों की किताब भी है और जो मुझसे पहले पैगंबर हुए हैं उनकी किताबें भी हैं। बल्कि बात यह है कि इनमें अक्सर हक बात को नहीं जानते और इसलिए इससे मुंह फेर लेते हैं। और जो पैगंबर हमने तुमसे पहले भेजे उनकी तरफ यही वही भेजी कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं तो मेरी ही इबादत करो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, वो पाक है, उसके न बेटा है न बेटी, बल्कि जिनको ये लोग उसके बेटे बेटियां समझते हैं वो उसके इज्जत वाले बंदे हैं। उसके आगे बढ़कर बोल नहीं सकते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। जो कुछ उनके आगे हो चुका है और जो पीछे होगा वो सबसे वाकिफ है।
اور وہ اس کے پاس کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر اس شخص کی جس سے اللہ خوش ہو، اور وہ اس کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور جو شخص ان میں سے یہ کہے کہ اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے۔ ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائیں، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ لوگوں کو لے کر ڈولنے نہ لگے، اور اس میں کشادہ رستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں، اور آسمان کو محفوظ چھت بنایا، اس پر بھی وہ ہماری نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا، یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کو بقائے دوام نہیں بخشا، بھلا اگر تم مر جاؤ تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم لوگوں کو سختی اور آسودگی میں آزمائش کے طور پر مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے۔ اور جب کافر تم کو دیکھتے ہیں تو تم سے ہنسی کرتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، حالانکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہے۔ انسان کچھ ایسا جلد باز ہے کہ گویا جلد بازی ہی سے بنایا گیا ہے۔ میں تم لوگوں کو عنقریب اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی یہ وعید ہے وہ کب آئے گا؟ اے کاش کافر اس وقت کو جانیں جب وہ اپنے چہروں پر سے دوزخ کی آگ کو روک نہ سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں پر سے، اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوگا، بلکہ قیامت ان پر یکا یک آ واقع ہوگی اور ان کے ہوش کھو دے گی، پھر تو نہ وہ اس کو ہٹا سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، تو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو اسی عذاب نے جس کی ہنسی اڑاتے تھے آ گھیرا۔ کہو کہ رات اور دن میں رحمان سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں کہ ان کو مصائب سے بچا سکیں؟ وہ آپ اپنی مدد تو کر ہی نہیں سکیں گے، اور نہ ہماری طرف سے ان کی رفاقت ہوگی، بلکہ ہم ان لوگوں کو اور ان کے باپ دادا کو متمتع کرتے رہے، یہاں تک کہ اسی حالت میں ان کی عمریں بسر ہو گئیں۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ تو کیا یہ لوگ غلبہ پانے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میں تم کو وحی کے مطابق خبردار کرتا ہوں، اور بہروں کو جب تنبیہ کی جائے تو وہ پکار کو سنتے ہی نہیں۔ اور اگر ان کو تمہارے پروردگار کا تھوڑا سا عذاب بھی پہنچے تو کہنے لگیں کہ ہائے کم بختی، ہم بے شک گناہگار تھے۔ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو لا موجود کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو ہدایت اور گمراہی میں فرق کر دینے والی اور سر تا پا روشنی اور نصیحت کی کتاب عطا کی، یعنی پرہیزگاروں کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور قیامت کا بھی خوف رکھتے ہیں۔ اور یہ مبارک نصیحت ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، تو کیا تم اس سے انکار کرتے ہو؟ اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی، اور ہم ان کے حال سے واقف تھے جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی برادری والوں سے کہا کہ یہ کیسی مورتی ہیں جن کی پرستش پر تم لوگ جمے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پرستش کرتے دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا کہ تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی گمراہی میں پڑے رہے۔ وہ بولے کیا تم ہمارے پاس واقعی حق لائے ہو یا ہم سے کھیل کی باتیں کرتے ہو؟ ابراہیم نے کہا نہیں، بلکہ تمہارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کا گواہ اور اسی کا قائل ہوں۔ اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں سے ایک چال چلوں گا۔ پھر ان کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا، مگر ایک بڑے بت کو نہ توڑا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم آئے تو بت پرستوں نے کہا کہ ابراہیم، بھلا یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔
انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے کہ تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبودوں کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر سلامتی والی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور اس کے بعد مزید یعقوب بھی، اور ہم نے سب کو نیک بنایا تھا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکات دینے کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکمت و نبوت اور علم بخشا اور اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا۔ بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ اور نوح کا قصہ بھی یاد کرو جب اس سے پیشتر انہوں نے ہمیں پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بڑی گھبراہٹ سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے ان پر نصرت بخشی۔ وہ بے شک برے لوگ تھے سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان کا حال بھی سن لو کہ جب وہ ایک کھیتی کا مقدمہ فیصل کرنے لگے جس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور اسے روند گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے کے گواہ تھے، تو ہم نے فیصلہ کرنے کا طریق سلیمان کو سمجھا دیا، اور ہم نے دونوں کو حکمت و نبوت اور علم بخشا تھا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد کا مسخر کر دیا تھا کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی مسخر کر دیا تھا، اور ہم ہی ایسا کرنے والے تھے۔ اور ہم نے تمہارے لیے ان کو ایک طرح کا لباس بنانا بھی سکھا دیا تاکہ تم کو لڑائی کے ضرر سے بچائے، بس تم کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع فرمان کر دی تھی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی شام کی طرف، اور ہم ہر چیز سے خبردار ہیں۔ اور بڑے بڑے جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا کہ ان میں سے بعض ان کے لیے غوطہ خوری کرتے تھے اور اس کے علاوہ اور کام بھی کرتے تھے، اور ہم ان کے نگہبان تھے۔ اور ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو ان کو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی۔ اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا، تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ لوگو، یہ تمہاری جماعت ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تو میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور لوگ اپنے معاملے میں باہم متفرق ہو گئے، مگر آخر سب ہماری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اب جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی، اور ہم اس کے لیے ثواب اعمال لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا محال ہے کہ رجوع کریں، وہ واپس نہیں آئیں گے یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں
اور وہ ہر بلندی سے نیچے آ رہے ہوں اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناگہاں کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں اور کہنے لگیں کہ ہائے شامت، ہم اس حال سے غفلت میں رہے بلکہ ہم خود ہی ظالم تھے۔ کافرو، اس روز تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو دوزخ کا ایندھن ہوں گے اور تم سب اس میں داخل ہو کر رہو گے۔ اگر یہ لوگ در حقیقت معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کو چلانا ہوگا اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی تو نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کا جی چاہے گا اس میں یعنی ہر طرح کے عیش اور مزے میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو اس دن کا بڑا بھاری خوف غمگین نہیں کرے گا، اور فرشتے ان کو لینے آئیں گے اور کہیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے خطوں کا تومار لپیٹ لیتے ہیں، جس طرح ہم نے کائنات کو پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ یہ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا لازم ہے، ہم ایسا ضرور کرنے والے ہیں۔ اور ہم نے نصیحت کی کتاب یعنی تورات کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ میرے نیکوکار بندے ملک کے وارث ہوں گے۔ عبادت کرنے والے لوگوں کے لیے اس میں اللہ کے حکموں کی تبلیغ ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دو کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما بردار ہو جاتے ہو؟ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرے تو کہہ دو کہ میں نے تم سب کو یکساں احکام الہی سے آگاہ کر دیا ہے، اور مجھ کو معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ عنقریب آنے والی ہے یا اس کا وقت دور ہے۔ جو بات پکار کر کی جائے وہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ اس سے بھی واقف ہے، اور میں نہیں جانتا شاید وہ تمہارے لیے آزمائش ہو، اور ایک مدت تک تم اس سے فائدہ اٹھاتے رہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے پروردگار، حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور ہمارا پروردگار جو بڑا مہربان ہے اسی سے ان باتوں میں جو تم بیان کرتے ہو مدد مانگی جاتی ہے۔ سیریسلی گائز اتنا اچھا لگتا ہے نا، سچ میں قرآن سن کے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اور آج ہم نے سورہ الانبیاء سنا۔ سورہ الانبیاء سننے کی بھی بہت فضیلت ہے، قرآن سننے کی تو فضیلت ہے ہی، جتنا ہم زیادہ سنیں گے اتنا ہی ہم لوگوں کے لیے اچھا ہوگا۔ اور اس میں اسپیشلی جو قرآن سورہ الانبیاء کی جو فضیلت ہے، اس میں سب سے پہلے تو سب سے زیادہ سارے نبیوں کے قصے بتائے گئے ہیں، ہمارے پیارے نبی پاک کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور سارے جتنے بھی پروفٹس تھے کافی سارے پروفٹس کے بارے میں ان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کا پراپر اللہ نے ان کے بارے میں بولا ہے، اس میں بتایا ہے۔ اور اس میں آخرت کے بارے میں کہا ہے کہ جس دن قیامت کا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ نے اس میں بتایا ہے کہ حساب کتاب ہوگا قیامت کا، تو اسی لیے انسان اپنے آخرت کی تیاری کر لے، ٹھیک ہے۔ اور مطلب صحیح بات ہے گائز کہ لوگ نا آنکھیں بند کر کے رکھتے ہیں، چاہتے ہی نہیں صحیح چیز کو دیکھنا، بڑا ہی ویسا ٹائم چل رہا ہے، اور آج تو اتنا ماحول خراب ہے نا، مطلب اتنی غلط چیزیں ہو رہی ہیں نا، بہت غلط چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹی کے اندر، بس پتہ نہیں قیامت کب آ جائے گی، کیونکہ جو چیزیں اس وقت سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں نا وہ بہت بری ہیں، اس سے زیادہ برا اور کیا ہی ہوگا۔ اور اس میں دعا کی قبولیت کے بارے میں بتایا ہے کہ جو لوگ سچے دل سے دعا کرتے ہیں، جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا، ان کے اولاد کی خوشی دی اللہ نے، ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو بیٹا عطا کیا، یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، تو دعا کی قبولیت بتائی گئی ہے کہ سچے دل سے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ اس کو پورا بھی ضرور سے کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور رحمت اور اللہ کی رحمت اور برکت تو ہوتی ہی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سننے سے گھر میں رحمت تو آتی ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے، انسان کو اتنا سکون ملتا ہے، مجھے تو سچ میں بہت سکون ملتا ہے جب بھی میں قرآن اردو ٹرانسلیشنز میں سنوں یا عربک میں سنوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور بہت ہی دل کو اچھا محسوس ہوتا ہے، اور ابھی بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے سننے کے بعد میں۔ اور سچ میں گائز بس اپنے اعمالوں کو اچھا رکھیے، اور اللہ بار بار ہدایت دے رہے ہیں اس چیز میں، اللہ بار بار بول رہے ہیں قرآن کے ہر ایک پارے میں، ہر ایک سورہ میں اللہ بار بار ہمیں بولتے ہیں کہ اپنے آپ کو سدھار لو، اپنی آخرت کو بنا لو، سدھر جاؤ۔ اور جو لوگ آنکھیں بند کر کے رہنا چاہتے ہیں نا، ان لوگوں کو اپنی آنکھوں کو کھول لینا چاہیے اور صحیح چیزوں کو پڑھنا چاہیے۔
اپنی کتابوں کو ہی پڑھ لو گائز، اپنی بکس سے ہی تمہیں بہت کچھ سیکھنے کے لیے مل جائے گا۔ اور جب آپ لوگ مجھے بولتے ہیں نا کہ آپ اسلام میں کنورٹ ہو جائیے، اسلام میں، تو میں آپ سمجھتی ہوں آپ لوگوں کی بات کہ آپ لوگ مجھے کیوں یہ چیز میسیجز کرتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیجئے، کیونکہ مجھے معلوم ہے، میں اس چیز کو اچھے سے سمجھتی ہوں آج، ٹھیک ہے، کیونکہ جب سے میں نے قرآن کو سنا ہے اور کافی کچھ چیزیں میں نے مطلب سمجھی ہیں قرآن کو سننے کے بعد میں، تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگ کیوں اس چیز کے لیے بولتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی انسان دوزخ کی آگ میں جلے۔ جو لوگ سچے دل سے چاہتے ہیں نا دوسروں کی بھلائی، وہی لوگ یہ چیز کرتے ہیں۔ یہ کوئی فورس کرنا نہیں ہوتا جو آپ لوگ مجھے میسیجز ڈالتے ہیں کہ اسلام قبول کر لیجئے، یہ کر لیجئے، تو مجھے پتہ ہے کہ وہ آپ لوگ میرا بھلا چاہتے ہیں، اسی لیے آپ مجھے یہ چیز سجیسٹ کرتے ہیں، آپ یہ چیز مجھے بولتے ہیں۔ پر میں جانتی ہوں کہ اللہ اور میرے رب کے بیچ کی بات ہے، اور اگر میں یہ چیز کہہ بھی دوں گی کہ میں اسلام قبول کر رہی ہوں یا اسلام قبول کر چکی ہوں، تو آپ لوگ مجھے، آپ ہی لوگوں میں سے بہت سارے کامنٹس کریں گے لوگ کہ آپ تو پیسے کمانے کے لیے یہ سب کر رہی ہیں، اس طرح کی چیزیں بول رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر میں نہیں کروں گی تو بھی مجھے اس طرح کی، اگر میں نہیں اس چیز کو بولوں گی تو بھی مجھے اس طرح کی میسج آتے ہیں کہ اسلام کا سہارا لے کے پیسے کمانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس چیز کو نا ہم اپنے بیچ، میرے رب کے اور میرے بیچ ہی رہنے دیتے ہیں کہ میں کس چیز کو فالو کرتی ہوں، کس طرح سے اپنی چیزوں کو فالو کرتی ہوں، کیا چیز فالو کرتی ہوں۔ میں کتابیں ضرور پڑھتی ہوں، اپنے وید بھی پڑھتی ہوں، اسلام کو بھی پڑھ رہی ہوں، اور انشاءاللہ بائبل کو بھی پڑھوں گی، اس سے بھی سیکھوں گی اس میں کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، اور میں بس اس چیز کو میرے اور میرے رب کے بیچ ہی رہنے دیتے ہیں۔ باقی آپ لوگوں کا کنسرن مجھے اچھے سے سمجھ آتا ہے، کیونکہ جب سے میں نے قرآن کو سنا ہے، قرآن کو جانا ہے، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی کنورژن کے لیے اس لیے نہیں کہتا کہ وہ اپنی وہ چیز بڑھانا چاہتے ہیں کہ کنورٹ ہو کے مسلمانوں کی آبادی بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے کنورژن کے لیے نہیں بولتا مسلمان انسان، وہ صرف اس لیے بولتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے، جو بھی نان مسلم ہے، کوئی بھی جنت، کوئی بھی دوزخ کی آگ میں نہ جلے۔ یہ میں اچھے سے آپ لوگوں کی بات سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے، پر وہی والی بات ہے نا گائز کہ لوگ غلط لے لیتے ہیں اس بات کو، تو پر میں غلط نہیں لیتی آپ کی اس چیز کو، مجھے پتہ ہے آپ کس پوائنٹ آف ویو سے یہ چیز کہتے ہیں، اور میرے دل تک جاتی ہے وہ چیز، اور اللہ کو پتہ ہے ساری باتیں، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے اور میری اور اللہ کی بات ہوتی ہے اس چیز پر۔ تو بس آپ لوگ بھی اپنے اپنے اعمال اچھے کرتے رہیے، میں ہمیشہ سے یہ چیز بولتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے اعمال اچھے کریے، ہمیں کسی کو بھی دوزخ کی آگ میں نہیں جلنا، ہر کسی کو ہمیں جنت کے دروازے کے اندر ہی داخل ہونا ہے، اور بس کیونکہ وہ جو دنیا ہوگی نا وہ سب سے زیادہ خوبصورت دنیا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنے والی دنیا ہے، اس پہ میرا پورا یقین ہے۔ تو چلیے، بہت لمبی باتیں ہو جائیں گی، باتیں تو ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، تو اس لیے اب اس کو ہم اینڈ کرتے ہیں، اور آپ لوگ کو ویڈیو اچھا تو لگا ہی ہوگا، تو اس لیے اس کو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور سے بتائیے گا کہ آپ نے آج کے سورہ الانبیاء سے کیا سیکھا، ٹھیک ہے۔ تو چلیے، تب تک میں ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، رب راکھا۔